वाइटल पीओ जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीयीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और देखा। इसके साथ साथ मैं आप सबको पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। और इस उम्मा के अंदर, जैसे मैं शुरू से कहता था कि अल्लाह ताला ने इस कौम को मुसलमानों की पगड़ी जो है वो पाकिस्तान के सर पे रखी है और कई मरतबा रखी है। पाकिस्तान ने वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क बना तो 1.5 अरब मुसलमानों की पगड़ी जो है वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के सर पर रखी। फिर पाकिस्तान ने जब जहाद अफ़गानिस्तान में कदम रखा तो तमाम 1.5 अरब मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मौका दिया कि उसने एक बहुत बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दी। ये हिकमत अमली थी पाकिस्तान की। और आज जो कहते थे पाकिस्तान को कि ये दलाली कर रहे हैं, उस दलाली को पाकिस्तान ने एक मोजज़े में तब्दील कर दिया और एक अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट से, अपनी क्रेडिबिलिटी से, अपनी एक अच्छी हिकमत अमली से, जिसका सेहरा जो है वो हमारी पूरी टीम को जाता है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तीनों ने मिलकर यानी कि जिस हिकमत अमली के साथ इस सारे मामले को लेकर आगे चले हैं कि और जिस तरह से पाकिस्तान की को अल्लाह ताला ने एक सेंटर स्टेज पे खड़ा किया बयानुल मसूद के बाद, मार्का हक के बाद, 10 मई के बाद पाकिस्तान को ले आए सेंटर स्टेज पे और पाकिस्तान की अफवाज की और पाकिस्तानी बहैसियत कौम की एक क्रेडिबिलिटी जो बनी, उसका सारी दुनिया ने देखा और उसके पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज पर आ गया। और फिर पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए। और इस लड़ाई के अंदर जो इस वक्त हो रही थी अमेरिका की और ईरान की और इजराइल की, इसमें मैंने शुरू से ये बता दिया था कि ये जो जंग है अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है ईरान। और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि ये आखिर तक लड़ेंगे, आखिरी फौजी तक लड़ेंगे, आखिरी शख्स तक लड़ेंगे। 90 करोड़ अवाम जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन के लड़ेंगे और भरपूर मुकाबला करेंगे। और ये सारी दुनिया ने देख लिया था कि सिर्फ गीदड़ भपकियाँ जो थी वो लग रही थी ट्वीट से के ज़रिए, बयानात के ज़रिए कि हम तुम्हें पत्थरों के ज़माने में भेज देंगे या पत्थर बना देंगे और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो पत्थर बन जाओगे, क्योंकि वहाँ पर कोई जिन खड़ा होगा जो उनको पत्थर के ज़माने में भेज देगा। और इसमें जो बैकग्राउंड है वो सारों को मालूम है इसका कि क्या बैकग्राउंड है। ये 25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो है उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो ज़ीरो करने के लिए एक दौरा किया इसराइल का। और वो दौरा इसराइल का इसीलिए था कि इसराइल हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड लाना चाह रहा था और ये तय हो गया था कि इसराइल ने और अमेरिका ने उस वक्त जो है वो इस बात को तय कर लिया था कि मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म करने और हमने लड़ाई जो है वो लड़नी है। 2 दिन का दौरा जैसे ही ख़त्म हुआ और 28 फरवरी को अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर अपने सैकड़ों जहाज़ों के ज़रिए बम बरसाने शुरू कर दिए, अंधाधुंध बम बरसाने शुरू कर दिए। छोटी बच्चियों से लेकर और स्कूलों से लेकर अस्पतालों से लेकर कोई जगह नहीं छोड़ी। डिसैलिनेशन प्लांट पे मारने की कोशिश की, खर्च आलिन पे मारने की कोशिश की और ये चलती रही। जिस लड़ाई को उन्होंने समझा था कि ये 3 रोज़ा लड़ाई होगी या 4 रोज़ा लड़ाई होगी, वो लड़ाई तो लड़ने जानते थे ईरान वाले और उन्हें मालूम था। और इससे मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि अमेरिका को ये बात वाज़ेह कर दी गई थी, इसके बावजूद कि उन्होंने 60,000 के करीब ट्रुप्स अपने तैयार किए थे गल्फ़ के अंदर और इरादा था उनका कि उनको शायद उतारेंगे यहाँ। लेकिन जो बात उनको पाकिस्तान ने समझाई थी पिछले साल जून 2025 में, जब एक मरतबा पहला राउंड हुआ था लड़ाई का, तो उसमें वो बात समझ आ गई थी उनको कि कभी भी हिंदुस्तान में अपने बूट्स जो है वो ग्राउंड पे नहीं उतारने, यानी कि अपने सोल्जर्स को नहीं उतारना, क्योंकि अगर वो 60,000 अफवाज भी अपनी वहाँ उतार देते तो उसके मुकाबले में ईरान की 10 लाख फ़ौज जो थी वो तैयार बैठी हुई थी और इंतज़ार में थे कि ये कब उतरेंगे और कब हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। तो ये जैसे रैप अप हो रही थी, आखिरकार सबको मालूम हो गया था 48 घंटे की जो धमकी दी गई आखिर में कि हम सारे ब्रिजेस पे और पावर स्टेशंस पे और अंधेरे में आपको लेकर चले जाएंगे। बल्कि ईरान को तो क्या अंधेरे में ले जाना था, इसराइल भी और पूरा गल्फ़ जो है वो भी अंधेरे में चला जाना था। लेकिन अमेरिका का क्या बिगड़ना था। फिर देखें इसके एक बड़ी हिकमत अमली
ایران کی رہی ہے کہ پہلے اس برداشت کرتے رہے، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں وہ شہرک آ گئی اکنامک، نہ صرف GCC کی بلکہ پوری دنیا کی، جہاں سے 20% گیس اور آئل دنیا کا جاتا تھا، اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پہ ٹریفک انہوں نے روک دی، باوجود اس کے کہ بڑی کوشش کی امریکہ نے اور دھمکیاں دیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پوری دنیا میں اس جنگ کے جو ہے نا وہ چرچے اس لیے ہو رہے تھے کہ پوری دنیا میں مہنگائی، پوری دنیا میں انفلیشن، پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، یورپ جو ہے وہ مفلوج ہونے لگ گیا کیونکہ رشیا نے ان کی ویسی گیس بند کی ہوئی تھی یوکرین کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک بھی تھے، جیسے پہلے اسپین نے بڑا ڈٹ کر جواب دیا، کینیڈا نے بڑا ڈٹ کر جواب دیا، جو ٹرمپ نے ان کو دھمکیاں لگائیں کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے، آپ کی بیسز استعمال کریں گے، اور اس کے بعد برطانیہ نے بھی، برطانیہ کے وزیر اعظم نے بڑا بہترین کردار ادا کیا، یعنی آہستہ آہستہ یورپین یونین نے وہ آئسولیٹ ہو گئے، امریکہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہوتا گیا اور اس طرح سے تنہا رہ گیا وہ، اور اس نے پھر نیٹو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وزیر اعظم برطانیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کینیڈا کے وزیر اعظم کو اب ایک گورنر کہہ دیا، اور اسپین کو کہہ دیا کہ ہم اگر چاہیں گے تو تمہارے بیسس پہ قبضہ کر لیں گے اگر تم ہمیں نہیں دو گے، تو اسپین نے کہا کہ آئیں قبضہ کر کے دکھائیں۔ تو یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ ہو گئی۔ پھر جو امریکہ کو نہیں چاہتے اور جو امریکہ سے خوش نہیں ہیں، انہوں نے پھر جب موقع ملا تو لازمی بات ہے کہ ایران کی مدد کرنی تھی، اور اس میں پھر ایک چائنا کا کردار بیچ میں آ گیا اور ایک رشیا کا کردار بیچ میں آ گیا۔ دونوں ممالک نے مل کر کسی نہ کسی طریقے سے ایران کی مدد، غیبی مدد شروع کر دی، یعنی کچھ سیٹلائٹ گائیڈنس کے ذریعے، کوئی اپنے GPS سسٹم کے ذریعے، کچھ انٹیلیجنس، سائبر انٹیلیجنس کے ذریعے ان کی مدد کرنی شروع کر دی، اور ایران نے اس جنگ میں پھر پورے GCC کو انوالو کر لیا، اور امریکہ کو ایسی دھمکیاں دی کہ اس کے جتنے بیسز تھے GCC کے اندر ان تمام پر حملہ کیا، اور کیپیسٹی تھی اور کیپیبلٹی تھی اور ول تھی ایران کے اندر کہ وہ نہ صرف اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے نیوکلیئر پلانٹ کے قریب، بلکہ پورے گلف میں جہاں جہاں امریکہ کی بیسز تھیں وہ انہوں نے ان پر حملہ کیا اور پریشان کر دیا، ساری دنیا کو پریشان کر دیا کہ جس ملک کو وہ سمجھ رہے تھے کہ 3-4 دن میں لپیٹ دیں گے، وہ ملک 35 دن سے زیادہ اس ڈٹ کر کھڑا ہو گیا کہ آخرکار جب دھمکی دی گئی تھی ایران کو کہ 48 گھنٹے ہیں اور پھر 24 گھنٹے رہ گئے تھے، اور آج شام 8 بجے جو ہے وہ ڈیڈ لائن تھی، رات کے 12 بجے ڈیڈ لائن تھی ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم جو امریکہ کا تھا، 8 بجے کا تھا کہ ہم آئیں گے اور ایسی بارش کریں گے، ایسی برسات کریں گے بموں کی کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ یہ ایک دھمکی تھی، ایک وہ بلف تھا جو ایران نے کال کر دیا، اور جیسے ایران نے بلف کال کیا تو پاکستان کا کردار بیچ میں آ گیا، کیونکہ امریکہ کے پاس پھر فال بیک اور کچھ نہیں، کوئی نہیں تھا پاکستان کے علاوہ، کیونکہ ہندوستان تو ایک پارٹی بن چکا تھا اس میں، چائنا اور رشیا جو تھے ان کو امریکہ کہہ نہیں سکتا تھا، تو ایک ہی ملک تھا جس نے اس میں پوری جنگ کے اندر ایک بڑا بہترین کردار ادا کیا کہ وہ اس جنگ کے مخالف بات بھی کی کہ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایران کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، اور جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں ایران کو، نہ صرف ایران کی پارلیمنٹ نے، ایران کے اسپیکر نے، ایران کے صدر نے، ایران کے فارن منسٹر نے، سب نے پاکستان کے کردار کو بڑا سراہا۔ اور پھر یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ اس وقت آیا کہ جب انیشیٹو لیا ایران نے کو 15 پوائنٹ جو ہے وہ دیے گئے امریکہ کی طرف سے، اور ایران نے 5 پوائنٹ دیے اپنی طرف سے۔ وائٹل مسک فریشیا، خوشبو اصل خوبصورتی کی۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایران کے جو 5 پوائنٹ ہیں وہ زیادہ میک مور سینس کہ امریکہ کے جو 15 پوائنٹ تھے اس سے، کیونکہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان 15 پوائنٹ سے مطلب یہ تھا کہ ایران جو ہے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں، تالا لگا دیا جائے، اور ان کو ایک سٹنگ ڈک بنا کے پھر ان کی شامت لائی جائے۔ بہرحال وہ تو ماننا ہی نہیں تھا کبھی ایران نے، اور سب کو یہ پتہ تھا، بلکہ پریکٹیکل جو تھے وہ 5 پوائنٹ تھے ایران کے، اور ایران کے قبضے میں تھا اسٹریٹ آف ہرموز، اور اسٹریٹ آف ہرموز میں دنیا کی 20% جو ہے مال، تیل اور گیس اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے
جاتی تھیں. تو جس کے قبضے میں اسٹریٹ آف ہرموز ہوگا, جو جنرل ضیاء الحق شہید نے اتنا پہلے کہا تھا, میں بار بار اس بات کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ دیکھنا ہے کہ فار سائٹڈنیس کیا تھی, کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رشیا کا یہ جو ارادے ہیں, اور واقعی رشیا کے وہ ارادے تھے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرموز تک پہنچیں, اس پہ قبضہ کر لیں تو پورا گلف جو ہے اس کا تیل ہمارے حوالے ہو جائے گا. ان کی نظریں گرم پانیوں پر جمی ہوئی ہیں. وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے بلکہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد خلیج پر قبضہ کرنا ہے, اور جو بھی آبنائے ہرمز پر قابض ہو جائے وہ دراصل پوری خلیج کو کنٹرول کرتا ہے. وہ اب آبنائے ہرمز سے صرف تقریباً 350 میل کے فاصلے پر ہیں, اور یہ کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں جس کے لیے بہت تیز دماغ کی ضرورت ہو. آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کا ہدف کیا ہے اور ان کے اصل عزائم کیا ہیں. یہ سب کچھ بالکل واضح ہے. یہی ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھا یہ وینزویلا ہے, ایران جو ہے اٹ از اے وینزویلا, اور جس طرح وینزویلا میں نے ایک دن میں جا کے قبضہ کر لیا, تیل میرے قابو میں آ گیا, اور اگر ایران کا تیل بھی میں لے لوں گا تو چائنا جو کہ 90% ایران کا تیل تقریباً یا اس سے کچھ کم چائنا لیتا تھا, پھر وہ میرے قبضے میں آ جائے گا, اور میں پھر چائنا پہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ چائنا ناؤ از فار اہیڈ. وہ خاموشی سے نہ صرف اکنامکلی ترقی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی اتنا آگے لے گئے ہیں کہ امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ کر چلے گئے. تو اس میں پھر پاکستان نے جو آغاز کیا وہ سب سے پہلے 29 مارچ کو, جب ریجنل فارن منسٹرز کی کانفرنس بلائی, جس میں فارن منسٹر آف ایجپٹ, سعودی عربیہ, ٹرکی اور پاکستان یہ چاروں بیٹھے سر جوڑ کر, اور انہوں نے پھر ایک فارمولا بنایا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ, کہ کیا کریں ہم پیس کے لیے. 15 پوائنٹ جو امریکہ نے دیے ان کو سامنے رکھا, 5 پوائنٹ جو ایران نے دیے ان کو سامنے رکھا, اور سب سے انہوں نے دیکھا کہ کیا بہترین طریقہ ہے کہ اس کو ہم نکالیں. اور پھر اس میں چیف آف ڈیفنس سروسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے, جن کا کہ امریکہ کی سینئر قیادت کے ساتھ رابطہ تھا, اسحاق ڈار صاحب جو کہ GCC کے ممالک کے ساتھ اور ایران کے ساتھ, اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ تقریباً ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ تھے اور بات چیت کر رہے تھے. خاص طور پر ایران کا پاکستان پر بڑا اعتماد تھا, اور ایران کے ساتھ بات چیت جو تھی وہ بہت اچھے انداز میں چل رہی تھی. وہ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی تو اسحاق ڈار صاحب فوراً راتوں رات ہی, باوجود اس کے کہ وہ گرنے سے چوٹ لگی تھی, ڈاکٹر نے آرام کے لیے کہا تھا, لیکن وہ راتوں رات پہنچے, وہ چائنا کے فارن منسٹر سے ملے, اور پھر ایک 5 نکاتی فارمولا ان کی طرف سے بھی آ گیا کہ لڑائی کو کیسے بند کروایا جائے, ہر کسی کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کیا جائے, اور یہ کہہ دیا کہ یہ امن کے علاوہ اور اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. تو اب بات یہاں پر آ گئی کہ آخرکار امریکہ مان گیا, اور اب گفتگو جو ہے وہ اسلام آباد اکارڈ جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہو گیا. اور اس میں مجھے امید ہے کہ بہت جلد امریکہ اور ایران کے جو سینئر قیادت ہے وہ پاکستان کے اندر آئے گی, یہاں بات چیت ہوگی اور اس میں سے کچھ چیز نکلے گی. یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس میں جو چیزیں طے ہو سکتی ہیں وہ ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام, جو کہ علی خامنائی رابر آیت اللہ علی خامنائی کی فتوے کے مطابق ایران نے پہلے کہہ دیا کہ ہم نیوکلیئر نہیں بنانا چاہتے, تو اس پہ وہ ایگری کر جائیں گے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ زیادہ چیزوں پر ایگری کریں گے. اسٹریٹ آف ہرموز ول ریمین ان کنٹرول آف ایران, اور ایران نے کہا کہ یہ ہم اور عمان, کیونکہ دونوں کے قریب سے گزرتا ہے, مل کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. اور جو سینکشنز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ترجیح دی جائے گی, اور امریکہ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ سینکشنز ختم کرنی چاہیے, اور ایران کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ ایک بیکم پارٹ آف دی نیشن کمیونٹی کے حصہ بنے اور کھل کر اپنا ٹریڈ کر سکیں, اور دنیا کے اندر ایک اچھے انداز کے اندر وہ اپنا ترقی کر سکیں. کیونکہ پچھلے جو 47 سال سے سینکشنز 1979 سے جو سینکشنز لگے ہوئے تھے, اس میں ایران سینکشنز کے باوجود اپنا تیل بھی بیچتا رہا, اپنا کام بھی کرتا رہا, اور اپنے سائنٹسٹ سے وہ کام کروا دیا جو کہ اس کی سروائیول کا تھا, کہ وہ میزائل اور وہ ڈرونز انہوں نے بنا لیے جس نے اس لڑائی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ اگر وہ نہ ہوتے تو ایران کے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ سمجھنا کہا کہ غزہ کی طرح ایران کو بھی انہوں نے تہس نہس کر دینا تھا. اب یہاں لڑائی تو بند ہو گئی ہے, بہت اچھا ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے پیس ہو گیا ہے. تو اس میں اب یہ ان کو سامنے رکھ کے یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے.
نہ تو یہ ایران وینیزویلا ہے اور نہ ہی یہ جو ہے وہ آسانی سے قابو آنے والا ہے. تو پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو پوری قوم کو مبارکباد ہے اس کی، کیونکہ پاکستان کے لیے جب کوئی بہتری آتی ہے تو وہ پوری پاکستان کے لیے آتی ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں بہت سرخرو ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے کہ وہ کبھی کبھی چونٹی سے ہاتھی کو بھی مروا دیتا ہے اور کبھی مچھر سے نمرود کو بھی جو ہے وہ پاگل کر دیتا ہے. تو اس دفعہ بھی ایران کے ایمان نے، ان کے تقوی نے اور جہاد فی سبیل اللہ نے وہ کام دکھا دیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور لازمی بات ہے کہ اب جب یہ بات چیت آگے چلے گی تو اس میں جو گارنٹر ہوگا میرے خیال میں وہ چائنا اور رشیا ہوں گے، گارنٹر بنیں گے، تاکہ وہ ایک پیغام پھر امریکہ کو دے سکیں. اس میں دیکھ لیں کہ ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ آن بورڈ نہیں آیا، اور جیسے ہی یہ بات چلی ہے اس نے لبنان پہ تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. اور ایران نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر لبنان پہ حملے بند نہ کیے تو ہم جو ہے وہ پھر اس جو سیز فائر ہے اس سے ہم باہر نکلائیں گے. تو اب امریکہ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو، اپنے پیارے بچے کو جس کی خاطر اتنی قربانی دی ہے انہوں نے، کہ پوری قوم 80% امریکن سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے. تو اگر امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا تھا تو اب اس کی دم پہ پاؤں بھی رکھے اور اسے کہے کہ بس کافی ہو گیا، اب یہاں پر آپ رک جائیں. کیونکہ اسپین جیسے ملک سرخرو ہوئے ہیں، یورپین یونین سرخرو ہوا ہے، برطانیہ سرخرو ہوا ہے، اور خاص طور پر اس جنگ میں جو میں نے کہا تھا کہ ایران کے پاس کوئی ایسا ہتھیار آ جائے گا جو کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. لیکن سٹنگر کی کوئی جو ہے وہ ان کو متبادل میرا خیال ہے مل جائے گا یا مل گیا ہے، جس کی وجہ سے اب امریکہ جو ہے وہ ایرانی فضاؤں کے اندر آنا نہیں پسند کر رہا، بلکہ دور دور سے جو ہے وہ جہازوں کے ذریعے میزائل مار رہے ہیں. تو وہ ان کے ہاتھ لگ گیا، جیسے سٹنگر لگے تھے مجاہدین کے افغانستان میں، اسی طرح ان کے ہاتھ بھی کوئی چیز لگی جو کہ امریکہ کے جہاز گرنے لگے، اور امریکہ کے جو پائلٹ ہے وہ جو ہے وہ ایجیکٹ کرنے لگے. اور آخرکار پھر امریکہ نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس سے آگے جانا جو ہے وہ بہت خرابی کی طرف جائے گا، اور دنیا جو ہے وہ مخالف ہو رہی تھی آہستہ آہستہ. امریکہ کے اندر تو لوگ تھے ہی، بلکہ دنیا مخالف ہو رہی تھی. تو اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بھی ایک اپنا بہترین کردار ادا کر سکے گا اس خطے کے اندر بھی. اور پاکستان میں نے اس سے پہلے بھی جو کردار ادا کیا کہ جی سی سی ممالک کو، خاص طور پر سعودی عربیہ پاکستان کا، کیونکہ ڈیفینس پیکٹ بھی تھا اور پاکستان کی اور ان کی ایک اچھی تعلقات بھی ہیں، تو سعودی عربیہ کو بھی کنوینس کرتے رہے پاکستان کہ آپ اس لڑائی میں ذاتی طور پہ نہ شامل ہونا اور ریٹیلیٹ نہ کرنا، جس کی وجہ سے انہوں نے صبر اور تحمل کیا، جس کی وجہ سے یہ آج اس نیچ پر ہم پہنچ گئے کہ سارے جی سی سی کے ممالک جو ہیں وہ سرخرو ہوئے ہیں. اور اس میں ایک چیز انہیں معلوم بھی ہوگی ہے کہ اگر ان کو کوئی سیکیورٹی دے سکتا ہے تو آپس کا اتفاق، آپس کا اتحاد، اپنے ہی اندر اگر اتحاد پیدا کر لیں گے تو کوئی باہر کی طاقت ان کو نہیں چھیڑ سکے گی. لیکن باہر کی طاقتیں جو ہیں وہ ان کی ناتفاقی کروا کر، جیسے اسرائیل نے بڑی کوشش کی کہ، اور یو اے ای ساتھ بھی مل گیا ان کے، کہ ہم اس کولیشن میں جائیں گے جو کہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ حملہ کرے گی، لیکن باقی ممالک جو ہیں وہ انہوں نے ریسٹرین کیا. یو اے ای بھی ہمارا بہت اچھا دوست ہے، لیکن ان کو بھی اب چاہیے کہ اس پر نظر ثانی کریں، اور اسرائیل کو بھی سمجھائیں اگر ان کے اچھے تعلقات ہیں کہ اس خطے کے اندر ایران نے بھی زندہ رہنا ہے. 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، وہ کہیں نہیں جا رہی، تو ہم نے بھی ادھر اسی خطے میں زندہ رہنا ہے. اور جو ان کے پڑوسی ہیں وہ تو پڑوسی رہیں گے، اور جو ان کے اس پڑوس کے ارد گرد و نواح میں ہیں وہ بھی ساتھ رہیں گے. تو اگر مل کر چلیں گے تو بہتری کی طرف جا سکیں گے انشاءاللہ. لیٹس ویٹ اینڈ سی. آنے والے دنوں میں بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ، میں بڑا پر امید ہوں. اور میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے جنہوں نے کردار ادا کیا اس سارے گیم کے اندر، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اور جناب ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، چیف آف ڈیفینس سروسز کا بہت ہی اہم کردار تھا. خاموشی سے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے امریکہ، سعودی عربیہ، یو اے ای اور دیگر ممالک کے ساتھ ایک بہت اچھی ڈپلومیسی کی، ایفرٹس کی، اور اس کا نتیجہ اب ساری دنیا کے سامنے آ گیا ہے.
تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ. کھیل کا مزہ چائے اور کرکٹ جنون جگا دے چائے اور کرکٹ جیت کا نشہ چائے اور کرکٹ. वाइटल पियो, जिंदगी जियो.